अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। जनाब अशफाक अहमद अशफाक साहब उर्फ बाबा जी का प्रोग्राम ज़ाविया बहुत से लोगों ने देखा होगा। जो कुछ पुराने कुछ लोग हैं 2004 या 2005 तक, जहाँ तक मुझे याद है, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बयान कर रहा हूँ। और आज हम उसकी पहली बैठक करूँगा और उसका unवान है नाशुक्रा इंसान। बहुत सारी चीज़ें तबीयत पर बोझ डालती हैं और तसलसल के साथ डालती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो खुदा की तरफ से होती हैं और जो हमारी तबीयतों के ऊपर बोझ डालती हैं, उनमें तसलसल का रंग आ जाता है और वो बहुत दूर तक फैल जाती हैं। हम उसे अल्लाह की मसलहत कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं और उसके सिवा चारा भी नहीं होता। लेकिन सब कुछ कर चुकने के बाद भी तसल्ली नहीं होती इंसान की, और वो ज़्यादा जानना चाहता है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता रहता है? मसलन ये, एक छोटा बच्चा है, उसको कैंसर हो गया है, तो इंसान बड़ा सोचने पर मजबूर होता है कि इसका क्या कसूर है, क्या कोताही थी। लेकिन उसका कसूर या कोताही से कोई तल्लक नहीं होता। वो अक्ले मुतलक है, वो जानता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। उसके बारे में मरब के लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और वलायत का अदब इस मौजू से माला माल है। और नज़म में, नसर में, प्लेज में थॉर्किन वेल्टर ने एक नावल द एट मैन, उसने इस अपने नावल में इसी पर मौजू को लिया। बल्कि उसने तो जिंदगी भर जितनी भी किताबें लिखी, लौट लौट कर पढ़ पढ़ कर इसी मौजू पर लिखी। उसकी कहानी मुझसे ये है कि 8 आदमी दरिया अबूर कर रहे थे, लोहे के रस्से वाला दरिया। 8वां आदमी एक दूसरे के पीछे जा रहा था और खुदा का करना क्या हुआ कि दरमियान में वो रस्सा टूट गया और वो ठाठे मारते हुई पहाड़ी दरिया में गिरे और फौत हो गए और उनका नामो निशान तक न मिला। फिर वो लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक आदमी घर से निकला हिजामत बनवाने के लिए और वो अभी सैलून में दाखिल नहीं हो सका कि एक अंधी गोली, अमेरिका में आम रवाज है, उसको आकर लगी। एक औरत जो बस स्टॉप पर खड़ी अपनी सहेली से बातें कर रही थी और उसकी सहेली को किसी बंदे ने निशाना बनाया हुआ था। सहेली तो चली गई, निशाना वो मासूम औरत बन गई जिसने रोकर उससे पूछा था कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल है और तुम कहाँ हो। ऐसा क्यों होता है? एक बेवा ने अपना बेटा बड़ी आरजू और उमंगों के साथ पाला था। एक ही उसका बेटा था, पला बढ़ा, जवान हुआ और उसने सियासत किया, वो ऐसी लगा। माँ के हाथ तो शबे बारात हो गई। उसने घंटी सुनी और दरवाजा खोला और दरवाजे से उसकी लाश कर आई। कुछ ऐसा हुआ, अक्सर ऐसा होता है। तो थॉम्पकिन ये कहता है कि एक गालीचे को आप देखो, उसके ऊपर एक फूल बना हुआ होता है और बड़ा खूबसूरत फूल होता है जो आप इतने महंगे भाव उसको खरीद कर लाते हैं। लेकिन अगर आप उस गलीचे को उठाकर देखें तो कुछ लंबे दागे, कुछ छोटे दागे, बेहुदा किस्म के दागे ऐसे होते हैं, उन पर निगाह डालने को दिल नहीं करता। लेकिन होता ऐसा ही है कि फूल बनने के लिए कुछ ऐसे अमल की ज़रूरत है जो कि आपको गलीचे के लिए दरकार है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान बेचारा क्या करे? अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो ऐसी बातें करता है, लेकिन उसकी तसल्ली हो नहीं सकती। मैकलिश का मरूफ ड्रामा जेबी, जो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में है, जिसे पढ़कर हमने सबकर सबकन बहुत कुछ सीखा। शेक्सपियर के प्ले आपके सामने है। बगरम ने इस पर बहुत कुछ लिखा और वो कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई फैसला, कोई तुक नहीं बनता। ऐसा क्यों? लेकिन होता रहता है। वो जो अलीम मुतलिक है, जो मालिक है सबका, अपनी मर्जी से जो चाहता है करता है और उसकी मर्जी में कोई राज होता है। तो फिर हम पूछते हैं उसमें क्या राज है? कुछ हम भी तो दानश रखते हैं, अकल रखते हैं। हमारे बाबे कहते हैं कि अगर कोई 4-5 साल का बच्चा इत्तेफाक से अस्पताल के किसी ऑपरेशन थिएटर में चला जाए और वो दरवाज़ा खुला हुआ हो और सर्जन काम कर रहे हों, एक बंदे के ऊपर उनके हाथ में छुरियाँ और नश्तर पकड़े हुए हों और उनके मुंह पर रबड़ चढ़ाई हुई हो, मास्क वगैरह, तो वो चीखें मारता हुआ बाहर निकलेगा और कहेगा कि जुल्म हो रहा है। अच्छे भले आदमी का पेट काट रहे हैं छुरियों के साथ, है लोगों जाओ और बचाओ। तो कुछ ऐसा ही हाल इंसान का है।
وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل و دانش کے مطابق ہے۔ میں نے جیسے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ چیمٹی جیسے ایک سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، انسان اللہ کے راز، افعال اور اس کے کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے ہمیں احکام دیے ہیں۔ بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں نے اپنے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میں تو اس دنیا میں آ گیا اپنی مرضی کے خلاف، حکم دیا کہ تم چلو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں آ کر ایسے گھر میں پیدا ہو گیا جو غریب سا گھر تھا۔ میں امیر گھرانے میں پیدا ہونا چاہتا تھا۔ میری آرزو تھی کہ فرسٹ کلاس موٹریں ہوں، لیکن جہاں حکم ہوا وہاں آ گیا۔ اور میں جمعرات کو پیدا ہونا چاہتا تھا، ہفتہ کو پیدا ہو گیا۔ تاریخ مجھے یہ پسند نہیں تھی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا۔ جب یہ برسا کوزا یعنی میں مر گیا تو کوزا گر سے خود دست بدست پوچھا، کیا ہے کوزا گر، اس میں ڈالنا کیا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، میں تو بن کے یہاں آیا ہوں۔ تو پھر اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں نے انسان کے نبی کے ذریعے سب کچھ جان چکنے، سمجھ لینے کی ایک پروگرام، ایک فریم ورک دے دیا گیا ہے۔ تو کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم بہت قریب سے جا کر دیکھتے ہیں۔ میں ان کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور میں ان کو بابے کہتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کو کس خوش دلی کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ وہ مانتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں۔ کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اٹھ کر ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں حرم شریف میں جب پہلی مرتبہ گیا، بڑی دیر کی بات ہے، جب حرم شریف کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے۔ ماشاءاللہ جب بھی پیاری تھی، لیکن اس کے اندر سخت پتھر تھے، کھڑے ہونے کے لیے کچا رستہ تھا۔ وہاں پر زمزم کے پاس کسی نے زمزم سے اپنی پگڑی دھو کے ان پتھروں پر ڈالی ہوئی تھی سوکھنے کے لیے۔ تو میں وہاں بیٹھا تھا، مجھے کچھ اچھا نہ لگا۔ حرم شریف میں کپڑے سوکھنے کے لیے لوگ ڈالتے تھے، کہہ بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ وہ آدمی جب پگڑی سوکھی ہوئی اٹھانے کے لیے آیا تو میں نے پوچھا، بھائی صاحب آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگا میں پاکستان سے ہوں۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، پگڑی سے اندازہ لگایا تھا کہ آپ وہیں کے ہوں گے۔ ویسے آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ کہنے لگا سائی میں سندھی ہوں۔ میں نے کہا بڑی برکت والی بات ہے، چونکہ آپ مذہب کے بہت قریب ہوتے ہیں، بڑے ماننے والے لوگ ہیں اور ان میں بڑی محبت اور جذبہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا سائیں آپ یہاں کب سے ہیں؟ کہنے لگا بابا میں تو 18 برس سے ہوں۔ تو میں نے کہا اب یہاں کیا کرتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کسی خاص پروجیکٹ کے ساتھ آئے ہیں۔ کہنے لگا ہم ایسے ہی چل کے آ گئے تھے کیا رہنے کے لیے۔ صبح سویرے اٹھ کے منڈی میں بوجھ ڈھوتے ہیں، اس کے 2 4 5 ریال مل جاتے ہیں، اس سے ہم اپنی روٹی کھانا کرتے ہیں، پھر ہم آ کر حرم میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر نگاہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ جب یہاں آ جاتے ہیں اور حرم میں بیٹھتے ہیں تو آپ حرم میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہنے لگا سائیں اب یہاں گر پڑتے ہیں، پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 18 برس سے میں نے کہا بہت خوش نصیب انسان ہے جو گر بھی پڑے اور اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے، پھر گر پڑے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ تو یہ بڑی برکت کی بات ہے ان ماننے والے لوگوں کی جو تسلیم کر لیتے ہیں اس بات کو جو ہمیں فریم ورک عطا کیا گیا ہے، وہ صحیح ہے، مناسب ہے اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ لیکن اس کے ساتھ انسانی کمزوری ہے، گرنے والا جو مقام آتا ہے تو وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ اس وقت آدمی یہ ضرور سوچتا ہے کہ میرے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میرے عزیزوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس میں عزیزان گرامی زیادہ کوتاہی اس بات کی ہوتی ہے انسان جو ہے وہ بڑا بے صبرا اور ناشکرا ہے۔ اس کی ایک خاصیت ہے، چھوٹے سے دبے کو پھیلا کر نہ صرف اپنی زندگی پر، نہ صرف اپنے علاقے پر، بلکہ ساری دنیا پر محیط کر لیتا ہے اور خود اس کے دائرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا کہ آپ نے ان کو بنا دیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے، ساری زندگی نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری میری زندگی وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ تو یاد آیا آپ سے بات کرتے ہوئے، ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا، بہت ہی غریب آدمی تھا، لیکن تھا وہ صوفی آدمی، روحانی اس کا گہرا تعلق تھا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا، دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا عشق کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا یہ گھوڑا اس کے پاس ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، امیروں وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا
کہنے لگا، اے فقیر، مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا، حضور یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے اور یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا، نہیں جی، میں نے بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر غور کر لے، ہم تجھے ایک پرگنہ، ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ وہ پھر بھی نہیں مانا، جدی آدمی تھا۔ سودا چکتے چکتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کہا، آدھی سلطنت لے لو، گھوڑا مجھے دے دو۔ اس نے کہا، جناب عالی، میں نے بتایا کہ اس کا مول کوئی نہیں ہے، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا آپ کو، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، تو کتنا نالائق و بیوقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، اس نے آدھی سلطنت آفر کی، اگر ظالم تجھے مل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ ظالم، تو نے یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کو گہرائے دھکا دے دیا، باہر پھینک دیا۔ تو اس نے کہا، وہ عجیب و غریب آدمی تھا کہ میرا گھوڑا ہے، اس نے اس کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا، اس میں خوش نصیبی یا برصیبی کی کیا بات ہے؟ یہ تو میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، خوش نصیبی تم کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا، تو ضدی آدمی ہے، تو شروع سے ایسا ہے اور تیرا مزاج ہی ایسا ہے، یہ کہہ کر چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا، صبح اٹھا چارہ ڈالنے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ استبل میں گھوڑا نہیں تھا، استبل خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ آئے، روٹتے پیٹتے، کہنے لگے، ہمارے گاؤں کا حسن تباہ ہو گیا، تجھے کہا تھا نا بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے، تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہا، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس نے کہا، میں کہاں سے تباہ ہو گیا، کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، یہ اس کا ایک حصہ تھا، جس سے کے اوپر میری ساری زندگی کو کیوں پھیلا کر کہہ رہے ہو؟ چونکہ تمہارا گھوڑا چلا گیا اس لیے تم برباد ہو گئے۔ معمولی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی، اور پھر واپس چلے گئے۔ وہ 1 مہینہ 11 دن کے بعد اس کا گھوڑا نہناتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 11 نئے جنگلی گھوڑے تھے۔ وہ کہیں بھاگ گیا تھا جنگل میں، اور جنگل میں جا کر انہیں سیٹ کرتا رہا، اور سارے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے، تو 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے ساتھ لے کر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا، انہوں نے رسے ڈال کر سب کو وہاں کھڑا کر دیا۔ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا، تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے کمال کی چیز لا کر دی۔ اس نے کہا، میری کہاں خوش نصیبی ہے، گھوڑا تھا، چلا گیا تھا، واپس آ گیا، تو میری ساری زندگی کچھ اور ہے، اور تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو، تم اتنے نالائق لوگ سمجھتے نہیں ہو، تم آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے۔ وہ جو گھوڑے جنگل سے آئے تھے اور وہ جنگلی گھوڑے تھے، اب ان کو سدھارنا بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس آدمی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا، جی جان سے عزیز تھا، ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا۔ اس نے کہا، باپ، یہ جنگلی گھوڑے ہیں، میں ان کو سدھاؤں گا، بریک ان کروں گا ان ہارسز کو۔ چنانچہ اس نے ایک کو رسا پھینک کر پکڑ کر اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھا، چڑھ کے سب سے سخت مند جنگلی منہ زور گھوڑے کو سدھانے کی کوشش کی، اس کو لے کر گیا، بگایا، جنگل میں چکر لگایا۔ دوسرے دن پھر جب اس پر چڑھا تو گھوڑے سے گر گیا، اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کا باپ آیا، اس کو اٹھا کر لے گیا گھر۔ گاؤں کے لوگ روٹتے پیٹتے پھر آئے، تیری بدقسمتی ہے، تیرا ایک ہی بیٹا تھا، تو مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہم تو رونے سیاپا کرنے آئے ہیں، اتنا جوان سال بیٹا، اسی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب یہ تیرے کس کام کا نہیں رہا۔ اس نے کہا، بھائی، اس میں میری بدقسمتی کدھر سے آ گئی، یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹے کی ران ٹوٹ گئی ہے، مشکل آئی ہے تو ٹھیک ہے، تو مجھے سارے کے سارے کیوں کہہ دیتے ہو کہ تو مارا گیا، تو برباد ہو گیا، تیرے گھر میں تو بد نصیبی آ گئی ہے۔ تاؤ ایک مذہب ہے جس کے پیروکار بڑے وادنیت کے قائل ہوتے ہیں، ونس کے ماننے والے، تو یہ جو ٹوٹے آتے ہیں ان کو نہیں مانتے، پوری زندگی کو مانتے ہیں۔ اب برسی باپ، برسی بیٹا، ان کے 12 گھوڑے رہ گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہی قریبی ہمسایہ بادشاہ سے جنگ لگ گئی اور گمسان کا رن پڑا۔ جنگ طول اختیار کر گئی تو بادشاہ وقت کو جبری برتی کی ضرورت پڑی۔ اس نے ڈنکا بجا دیا، گاؤں گاؤں میں ڈونڈی پھیر دی، اور نوجوان بچے تھے، ان کی زبردستی جبری برتی کے لیے وہ گاؤں میں آ گئے۔ جتنے خوبصورت تگڑے مضبوط بچے تھے ان کو کان سے پکڑ کر جنگ میں لے گئے۔ ان کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اسی کام کا نہیں تھا، اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آ کہنے لگے کہ یار، ہمارے تو پیارے بیٹے تھے، سب کو ہانک کر لے گئے، تو بہت اچھا رہا، خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا، یار، تم بندے اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے، یہ گاؤں ہی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں۔
تو میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، میری اور تمہاری جدائی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے اور بیٹا لے کر کسی اور گاؤں چلا گیا۔ اس کا یہ فلسفہ ایک چینی فلسفہ ہے، دائرے کا ایک بہت بڑا حصہ بنا کر زندگی کو سمجھنے اور جانچنے کے لیے، اس کو آنکنے کے لیے، ایک پٹا لے کر اس کا دائرہ کار طے کرنے کے لیے کبھی مت کہیے۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی برا واقعہ ہوا ہے، کوئی ایک دبا آیا ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ کی زندگی پر محیط ہو گیا ہے، ایک انسان کا یہ خاصہ ہے، جب ذرا سی تکلیف پڑتی ہے تو چیختا چلاتا ہے، جب ذرا سی خوشی کا لمحہ آتا ہے وہ اس کو بھی پھیلاتا ہے کہ میں سارے کا سارا خوش ہو گیا، حالانکہ اس میں خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں بدستور موجود ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ خوشی کا لمحہ آ گیا ہو۔ مجھے آپ سے بات کر کے اچانک یاد آیا، میرا پودا چھوٹا وہ آ رہا تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا کے بازو پر بٹھایا، اس نے کہا دیکھو یار کیسا اچھا موسم ہے، ذرا دیکھو باہر نکل۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا، ہمارے بڑے بڑے شیشے تھے، آگے درخت لہلہا رہے تھے، پودے لگے ہوئے تھے، بانس کے جو زیادہ خوبصورت لگتے تھے، کالے سیاہ بادل تھے اور ان کے اندر سے بادلوں کی قطاریں جا رہی تھیں۔ میں چاہتا تھا میرے پوتے کو حسن و جمال میں دلچسپی ہو، وہ دیکھے اور اس کو پسند کرے، بجائے اس کے کہ وہ لکڑی کے اور پلاسٹر کے واحد کھلونوں سے کھیلے، جن میں زیادہ قاتل اور حملہ کرنے والے ہیں۔ پتہ نہیں آج کل ان کو کیا کہتے ہیں، عجیب و غریب ان سے کھیلتا رہتا تھا۔ جب نے اسے گود میں اٹھا کر کہا دیکھو باہر کا منظر اور اس کا حسن، یہ بادل اور پرندے اور یہ درخت اور یہ لہادی شاخیں، وہ بالکل نہیں دیکھ رہا تھا۔ گھٹن سی اس کے اندر ہے اور ایک ہی جگہ اس کی نگاہیں مرکوز ہے، گھبرایا ہوا ہے اور میری گود میں چڑھا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کی نگاہوں کو غور سے دیکھا تو شیشے کے پار ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، اتنا معصوم بچہ اور یہاں پر پھنسا ہوا ہے۔ اخواتین حضرات، میں نے یہ دیکھا وہ جو بڑا سا شیشہ ہے جس میں سے میں اسے جمال اور خوبصورتی سے متعارف کروا رہا تھا، اس شیشے کے ساتھ ایک مری ہوئی مکھی چپکی ہوئی تھی، مر گئی ہوگی کب کی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ چھیچی لگی ہوئی تھی۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کر، ساری کائنات کو چھوڑ کر، سارا حسن و جمال چھوڑ کر آبی نگاہیں وہ چیچی پر مرکوز کی تھیں اور منہ مسور کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دنیا جو ہے ساری کی ساری چیچی ہے اور مری ہوئی مکھی ہے اور نالائق چیز ہے، اور میں ان ساری چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جیسے میں اندازہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں کہ ان کا ایک حصہ، بالکل چھوٹا سا فریکشن آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہ دبا پھیلا کر اتنی وسیع تر کر لیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، اور پھر وہ پھیلا ہوا دبا ہمارا حکمران بن جاتا ہے اور جہاں جہاں چاہتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا، اللہ کی ذات اور اس کے افعال کو جاننے کی آرزو ہے تو پھر اس کے احکام کے اندر داخل ہونا پڑے گا، اس فریکوینسی کو حاصل کرنا پڑے گا جس فریکوینسی کو پکڑ کر اچھی طرح سے اختیار کر کے ہم ان افعال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔